नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत पढ़ेंगे और आज सूरह अहज़ाब कंप्लीट हो जाएगी। और ये 22वें पारे का जो फ़र्स्ट रुबा है उसका भी इख्तिताम हो गया था पिछले सबक के साथ, और उसका जो टेस्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आखिरी लेक्चर जो था इसका जो चौथा लेक्चर था उसके अंदर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेस्ट भी डाल दिया है। जो भी उसका टेस्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुर्जिफून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नका बिहिम। लइन अलबत्ता अगर, लाम ताकीद है यानी यकीनन अगर, लम ना यंतही बाज आए, इंतहा यंतही होता है बाज आना, अगर ना बाज आए मुनाफिकून मुनाफिक, वल्लज़ीन और वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम के जिनके दिलों में मारज़ुन बीमारी है, वल मुर्जिफून और झूठी खबरें पहुँचाने वाले। झूठी खबरें पहुँचाने वाले कौन थे? मुनाफिक ही थे जो गलत अफवाहें फैलाते थे। झूठी खबरें फैलाने वाले या अफवाहें उड़ाने वाले फिल मदीनती, मदीना में, लनुग़रियन्नका तो ज़रूर ब ज़रूर हम मुसल्लत कर देंगे आपको, बिहिम उन पर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुनाफिक, और मुनाफिक कौन से? जो मदीना के अंदर बहुत बड़ी तादाद थी मुनाफिकीन की, अब्दुल्ला बिन उबई उनका सरदार था, और वो लोग कि जिनके दिलों में बीमारी है। बीमारी कौन सी है? मुनाफिकत की बीमारी, जिनके दिलों में मुनाफिकत का रोग है। और वो लोग जो अफवाहें फैलाते हैं मदीना में, ये लोग अगर अपनी इन बातों से बाज ना आए, लनुग़रियन्नका तो ज़रूर ब ज़रूर हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे। तो ज़रूर ब ज़रूर हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे, यानी इसका मतलब क्या है मुसल्लत कर देने का? कि हम आपको उकसाएंगे इनके ख़िलाफ़। सुम्मा फिर, ला युजाविरूनका नहीं वो पड़ोस में रहेंगे या हमसायगी में रहेंगे, फिर वो आपके हमसाया बन के नहीं रहेंगे, पड़ोसी बनकर नहीं रहेंगे। युजाविरू पड़ोसी बनकर रहना, हमसाया बनकर रहना, जार हमसाये को कहते हैं। फ़ीहा इसमें हा की ज़मीर मदीना के लिए, इल्ला मगर, क़लीला बहुत थोड़े, बहुत कम लोग फिर यहाँ पे रह सकेंगे अगर ऐसा हो गया तो। क्या मतलब है इस आयत का? कि मुनाफिकीन जो मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए अफवाहें उड़ाते फिरते थे, और जो मुनाफिक लोग थे उनके बारे में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये अपनी इन कार्रवाइयों से बाज ना आए तो फिर हम आपको इन पे मुसल्लत कर देंगे, यानी आपको इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना पड़ेगी। फिर ये लोग यहाँ आपके हमसाए बनकर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगी। ऐनमा सुक़िफ़ू जहाँ कहीं वो पाए जाएं, उख़िज़ू वो पकड़े जाएं, व क़ुत्तिलू और वो कत्ल कर दिए जाएं, तक़तीला कत्ल किए जाना। बाज़ कहते हैं कि ये हुक्म है, और बाज़ के नज़दीक ये हुक्म नहीं है कि उनको पकड़ कर मारा जाए, बल्कि ये बद्दुआ है कि अगर वो अपने निफाक से और इन हरकतों से बाज ना आए तो इनका नहायत इबरतनाक अंजाम होगा। और हुक्म इसलिए भी ये नहीं लगता क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हमें मिलती नहीं है, आपसे साबित नहीं है कि आपने उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई की हो। ये अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से शदीद बेज़ारी और नाराज़गी का इजहार है
لیکن آپ کی سیرت سے منافقین کے خلاف کوئی ایسا اقدام ثابت نہیں۔ اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کو ایسا کوئی باقاعدہ حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ ایک اظہار بیزاری تھا اور ایک بددعائی الفاظ تھے۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو، جو گزر گئے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اللہ کا طریقہ پچھلے لوگوں کے بارے میں بھی یہی رہا ہے۔ ولن تاجدہ، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، یعنی اللہ کے دستور میں آپ کو کوئی رد و بدل نہیں ملے گا۔ یسألک الناس، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمھا عند اللہ، کہ بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی ہے، آپ کو کیا چیز بتاتی ہے، یعنی آپ کو کیا پتا، وما یدریک، آپ کیا جانیں، آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل قریب ہی ہو۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو۔ سورت نبا میں بھی شروع کے الفاظ جو ہے نا، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ وہاں پہ قیامت کے لیے لفظ عن النبأ العظیم آیا، یہ بڑی خبر، یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ان کے سوال کرنے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ، اور تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، سائرہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سعیر، اس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون، نہ وہ پائیں گے، ولیم ولا نصیرا، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، انہیں وہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ملے گا جو ان کو وہاں سے چھٹکارا دلوا دے۔ یوما، اس دن، تقلب، الٹ پلٹ کیے جائیں گے، قلب دل کو کہتے ہیں نا، دل کا مطلب یہ ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والی چیز، یعنی دل کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا رہتا ہے انسان کا۔ تو تقلب، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ ہم دعا بھی جب مانگتے ہیں نا، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی، ثابت رکھ میرے دل کو، علی دینک، اپنے دین پر۔ تو تقلب کا کیا مطلب ہوا، پھیرنا، الٹانا، الٹ پلٹ کرنا۔ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی الناری، آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے افسوس ہم کو، حسرت کا کلمہ ہے، وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، یا لیتنا، ہائے حسرت و افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ اس وقت ان کی حسرت، ان کا افسوس اپنے بہت پیک پہ ہوگا اور وہ بہت حسرت سے کہیں گے کاش کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ ایسے ہی حسرت والے کلمات قرآن نے بہت سارے ہمیں بتائے ہیں، جو کہ اس دن لوگ جن باتوں پہ حسرت کریں گے۔ ایک جگہ آتا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنا دوں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ ملک میں، وہ بھی ان کا ایک طرح سے حسرت ہی ہوگی،
لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے یا ہم عقل سے کام لیتے، ہم سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ وقالوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلوا، بس انہوں نے گمراہ کر دیا نا ہمیں۔ پیچھے تو حسرت کر رہے تھے نا، کاش کہ ہم اطاعت کرتے، اطعنا اللہ، ہم اطاعت کرتے اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم اطاعت کرتے رسول کی۔ اور پھر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے وہ تو نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی۔ فاضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، السبیلا، سیدھے راستے سے، ہم ان کی باتوں میں آ گئے۔ ہم نے، اے اللہ، تیرے پیغمبروں کی بات ماننے کی بجائے اپنے ان بڑوں کی پیروی کی، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تو ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھا اور ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ فاضلونا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا سیدھے راستے سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، اب تو دے انہیں، ضعفین من العذابی، ضعف کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے، دگنا عذاب میں سے، یا اللہ اب تو انہیں دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بھٹکایا ہے۔ ان کے کہنے میں آ کے ہم نے تیرے پیغمبروں کا رستہ چھوڑ دیا، اے اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ، اور لعنت کر ان پر، لعنًا کبیرہ، بہت بڑی لعنت، یا اللہ اب تو ان پہ لعنت بھیج دے اور تو ہمیں انہیں دگنا عذاب دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے ایذا دی، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، تو بری کر دیا، برأ، برات سے ہے یہ لفظ، تو بری کر دیا، پاک ثابت کر دیا، اس کو، اللہ نے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، مما، اس سے، قالو، جو انہوں نے کہا، وکانا، اور ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وجیہا، بہت آبرو والا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت وجیح اور بہت آبرو والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، اور انہیں اپنی قوم کی طرف سے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سورہ صف میں وہ الفاظ بھی آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے طرز عمل پر شکوہ کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف سے ایک بہت بڑی اذیت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب آپ نے قوم کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، تو پوری قوم نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا، اے موسیٰ تو جا، اور تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بات مانی تھی۔ کتنا ان کو اس وقت کتنی اذیت محسوس ہوئی ہوگی، اور آپ کی اس اذیت کا اندازہ اس دعا سے بھی لگا سکتے ہیں ہم، جو انہوں نے اس موقع پہ کی تھی، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان۔ کچھ تو یہ اذیتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے سہی اپنی قوم کی طرف سے، اس کے علاوہ ان پہ ایک ذاتی نوعیت کا الزام بھی لگا تھا، اور وہ کیا تھا؟ احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ عام طور پہ مرد اپنے سطر کو چھپانے کا اتنا خاص اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر سر عام سب کے سامنے نہانے میں بھی کوئی یاد محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے
وہ غیر معمولی طور پر بہت باحیا تھے اور بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے اور ہمیشہ کپڑوں میں کورڈ رہتے تھے۔ اس پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں آپ کے اندر کوئی عیب ہے یا کوئی مرض ہے، کوئی برس ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ ہر وقت اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ترکیب کے ذریعے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ان کا یہ الزام جھوٹا ہے۔ اور وہ ترکیب کیا تھی کہ ایک دفعہ آپ کہیں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر ہی چل پڑا، جیسے رول نہیں ہوتے، وہ رول ہوتا گیا، کپڑوں کو بھی ساتھ ہی لے گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے۔ اب کپڑے تو انہوں نے لینے تھے اور پہننے تھے، تو پیچھے پتھر کے بھاگتے گئے، پتھر آگے آگے بھاگتا گیا، اور وہ کچھ لوگوں کی، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کی مجلس کے قریب پہنچ گیا، اور وہاں سب لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ تو غلط تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بری کر دیا ان کو اس الزام سے جو ان کے تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات سیدھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ہماری زندگیوں کے حوالے سے۔ عام گھریلو زندگی کے معاملات میں ہم دیکھیں کہ ہم بات میں بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور یہ بات تقویٰ سے بہت دور ہے، اور ہم اس کو بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ اکثر آپ نے پہلے اگر نوٹ نہیں کیا تو اب نوٹ کریں، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو نوٹ کریں، اپنے اندر آپ دیکھیں، کیونکہ آپ ہی اپنے اندر باہر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زبان جو کہہ رہی ہے وہ بھی، اور جو آپ کے دل میں ہے اس کو آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلا کے کہتی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں آج سے، اور نوٹ کرنا شروع کر دیں کاپی پہ کہ کتنی دفعہ میں ایسی بات کرتی ہوں جو میرے دل میں نہیں ہوتی، صرف میری زبان پہ ہوتی، اور وہ والی بات پھر قول سدید نہیں ہوتی۔ قولوا قولا سدیدا کا مطلب ہے سیدھی بات کرو۔ ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، وسدد لسانی، ہے اللہ میری زبان کو سیدھا کر دے۔ اچھا، میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتی ہوں۔ مثلا ہمیں کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کوئی ملنے آیا، تو ہم پتہ نہیں یہ عادت بن جاتی ہے، جب یہ عادت بن جاتی ہے نا پھر تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ پھر لیکن ہمارے نامہ اعمال میں یہ غلط باتیں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ مثلا اس کو آپ نے دیکھا اور آپ کے ذہن میں فوراً آیا وہ یہ تو بیمار تھی، نہ میں نے اس کو پوچھا، نہ میں نے کبھی فون کیا، نہ میں نے اس کے گھر گئی، اصولاً تو مجھے جانا چاہیے تھا، اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ اب ایک دم وہ شیطان آپ کے ذہن میں کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھاتا ہے، اور ہم فوراً کہتے ہیں میں تو ابھی کل ہی سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے گھر چکر لگاؤں، یا کل ہی میں نے آپ کو فون کیا لیکن پتہ نہیں آپ کا فون بند تھا۔ مطلب اس طرح کی ایک دو باتیں گھڑ کے آپ پھینک دیں گے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کیا ثواب ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کتنے وہ میرے سر پہ کوئی تاج رکھ دے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہم عادت سے مجبور کوئی ایسی بات کر دیں گے، یا ایسے ہی کسی کو دیکھا آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور دل میں بالکل بھی نہیں ہے کہ، اور نہ پیاری لگ رہی ہیں آپ کو، آپ ایسے ہی کہہ دیں گے یہ ڈریس تو آپ کا بہت ہی پیارا ہے، اور وہ ڈریس ہو سکتا ہے آپ کو دیا جائے تو آپ پہننے سے انکار کر دیں، نہیں مجھے نہیں پسند۔ مطلب یہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہر بندے کا دل میں جو ہے، اس کی زبان پہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں صرف اس کے اختیار میں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کرتے ہیں، یا کیا مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز خریدی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جتنے کی لائے ہیں وہ اس سے کم قیمت بتائیں گے، پھر کوئی دوسرا کہے گا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی ڈیلنگ کر لیتی ہے، یہ تو بہت اچھی بارگیننگ کر لیتی ہے، میں نے تو یہ اتنے کی لی، آپ نے اتنے کی لی۔ اور بعض یہ اپنا شاید اسٹیٹس کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی زیادہ قیمت بتائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ آج سے یہ عہد کر لیں کہ ایسے تمام جھوٹ ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے جس کا نہ کوئی ہمیں فائدہ ہے اور نہ کسی کو کوئی اس کا نقصان ہے، بس ہمیں ہی نقصان اس کا ہوگا۔ اور نہ ہمیں بس ایک بات ہے کہ وہ جو عادت پڑ جائے گی نا، وہ عادت پھر آپ کی
پختہ ہو جائے گی۔ اگر یہ عادت پختہ ہو چکی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، 1 مہینہ۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، آپ لکھنا شروع کر دیں کہ آج میں نے فلاں بندے کو جو یہ بات کہی ہے، یہ تو دل میں تو نہیں تھی میرے، یہ میں نے منہ سے کہہ دی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، میں اس پہ کیوں، آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات پہ میں بار بار ایک ہی بات کیوں دہراتی ہوں؟ میں اس لیے دہراتی ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے کہ وہ بات وہ نہیں ہوتی، اس کو کچھ اور بنا کے بات کر دیتے ہیں، اور اپنے دل کو کا تو انسان کو پتہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ہم چونکہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو اتنی آیت ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اسے دلوں پہ لکھ لیں، اسے لکھ کے کہیں لگا لیں، اسے زبانی یاد کر لیں، یہ بچوں کو بھی کہیں، اور یا اپنے کوئی بہت جو قریب ہیں، آپ بہنیں ہو سکتی ہیں، آپ فرینڈز ہو سکتی ہیں، آپ ایک دوسرے کو کہیں کہ جب آپ کو میری کسی بات پہ ایسا لگے کہ یہ بات جو، تو آپ مجھے بس یاد کرا کہ میں نے یہ ایسا کیا۔ تو لیکن دل تو آپ کا آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی کو پتہ ہے زیادہ، تو بس آپ اپنے پاس نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ 1 مہینہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور یہ جہاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اسپیشلی خطاب کر کے فرمایا اور کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہیں کیا ریوارڈ دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے تمام اعمال درست کر دے گا۔ ہمارے کاموں میں کہاں کہاں پیچیدگیاں ہیں، کہاں کہاں بگڑے ہوئے ہیں، کدھر کدھر ہماری باتیں سنوارنے والی ہیں جو ہم سے نہیں سنور رہی، تو اللہ نے تو ایک وعدہ کیا ہے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو بات مان لے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی کا معیار بتا دیا کہ اہل ایمان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں پر اور زمین پر، والجبالی اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، ابا واستکبر، پیچھے پڑا شیطان نے، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر، تو اسی سے ہے ابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، کہ وہ اٹھائیں اسے، واشفقنا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس سے، وحملہا الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا، وہ جو امانت اللہ نے آسمانوں پہ پیش کی، زمینوں پہ پیش کی اور پہاڑوں پہ پیش کی، لیکن اس کو کسی نے نہ اٹھایا۔ اسے اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھا لیا۔ انہو کانا ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت ہی ظالم اور بہت جاہل ہے۔ جب اللہ نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور گناہ گاروں کا وبال اور عذاب بیان کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کہ شرعی احکام، بعض لوگوں کے نزدیک اس امانت سے مراد ہے وہ شرعی احکام اور وہ فرائض و واجبات جن کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائی ہے، اور اس سے اعراض جب انسان کرتا ہے، وہ کام جب وہ نہیں کرتا تو اس پر اسے عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ چیز میں نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اچھا، بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے روح، یعنی ایک تو انسان کا حیوانی وجود ہے نا، ایک انسان کا روحانی وجود ہے،
وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے پھونک دی اس میں اپنی روح میں سے، اسی کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا، اسی کی وجہ سے اسے خلافت کا اعزاز ملا، اور اسی کی وجہ سے انسان کا سینہ جو ہے وہ وحی کا مرکز بنا۔ تو یہاں پر انسان کو کہا گیا کہ اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، یہ بھاری ذمہ داری قبول کر لی، اور یہ بھاری ذمہ داری قبول کر کے بڑی نادانی کا ثبوت دیا، بڑی نادانی کا ثبوت دیا۔ اور انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی ہے نا، ایک تو اس کا روحانی وجود ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے، عالم خلق اور عالم امر کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو روح جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور جو اس کا مادی اور حیوانی وجود ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ اب جو انسان کا مادی وجود ہے نا، اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، سورہ نساء میں، اور ایک جگہ آتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا ظلوماً جہولا، وہ ظالم اور جاہل ہے انسان۔ تو یہ ساری جو کمزوریاں ہیں یہ انسان کے مادی وجود میں ہیں، جبکہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، جب اللہ نے روح ربانی کی امانت اس کو سپرد کی ہے، تو اس کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، احسن تقویم کے مرتبے پر اس کو فائز کر دیا۔ لیکن اس کے اندر یہ جو کمزوریاں ہیں، ظلوماً جہولا، خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزوریاں اس کے مادی وجود میں ہیں، اور ان کمزوریوں کے سبب ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ تو یہاں پہ بعض مفسرین کے نزدیک جس امانت کا ذکر ہوا ہے وہ انسان کی روح ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کے خاکی وجود میں رکھی گئی، اور یہی وہ امانت ہے جس کی بنا پر اس کا حساب ہوگا۔ جس انسان نے اس امانت کا حق ادا کیا، یعنی جو روح اس کو عطا کی گئی تھی، پھر آخرت میں اس کے لیے جنات النعیم ہیں، نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اس کے برعکس جو کوئی حیوانی وجود کے پیچھے لگا رہا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اور اس طرح اس امانت میں خیانت کرتا رہا، تو اس نے پھر حیوانی سطح پر ہی زندگی گزاری۔ پھر اس کے لیے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ کے الفاظ ہیں، یعنی اس کی پھر مہمان نوازی گرم پانی سے کی جائے گی اور جہیم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو مشکل آیات بھی ہوتی ہیں، بس جس قدر سمجھ آ جائے اتنا کافی ہے، اور بہت ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق ان کو سمجھ لے۔ انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور رحم فرمائے۔ تابہ یتوبو کے کئی معنی ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق ہونا، توبہ قبول فرمانا، اور رجوع کرنا، توجہ فرمانا۔ ویتوب اللہ اور توجہ فرمائے اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اس طرح سورہ احزاب مکمل ہوئی، جو کہ 8 مکی صورتوں کے بعد ایک مدنی صورت تھی۔ اس سے پہلے ہم نے 8 مکی صورتیں پڑھی ہیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، سورہ روم اور سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ۔
اس کے بعد ایک مدنی صورت آئی تھی سورہ احزاب. اب اس کے بعد پھر مکی صورتیں شروع ہوں گی. 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں اب جو آئیں گی. اس سے پہلے ہم نے جو مدنی صورتیں پڑھی ہیں وہ بہت لمبی لمبی تھیں، لیکن اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ بہت لمبی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.